बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 30 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और काफ़ी अहम सी खबरें, ताज़ा अपडेट्स आपके सामने। पहले खुलासा, अमेरिका की ईरान पर फ़ज़ाई हमले हुए, हैमरस मिज़ाइल हमले हुए और कुवैती अड्डों से हुए, लेकिन बड़े हैरानकुन मामलात आए। ये गैबी इमदाद वाला मामला क्या है, ये हमले क्यों इतने मुख्तसर थे? ईरान ने अरब ममालिक के साथ अब नया मुल्क भी अपने टारगेट पर रखा। मिस्र में अमरीकी LNG के गैस के अड्डों और ज़खायर पर हमला और गुलाम मिस्री फील्ड मार्शल चीखें भी मारने लगा। 8% तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। रूस ने भी यूक्रेन के बाद नया महाज खोल दिया। नेटो पहला मुल्क जहां क्रूज मिसाइल और लड़ाका तैयारे। हालांकि ज़ेलेंस्की की मुलाकातें भी हुई, पुतिन से जंग की अपील भी थी, लेकिन ये वजूहात क्या है और ये ईरान अमेरिका के साथ क्यों जुड़ी हुई हैं? रात गए सऊदी अरब पर भी नामालूम हमले हुए, शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। अब जो इंटरनेशनल गेम है सऊदी अरब के आने के बाद, उसमें पाकिस्तान में हालात में क्या तब्दीली आ रही है कि GHQ में हंगामी इजलास में अब मार्शल की गूंज सुनाई दी जा रही है। फेस सेविंग और सेफ एग्जिट का नया रास्ता बनाया जा रहा है, क्या ये चलेगा या नहीं? 5 अगस्त की फाइनल कॉल की तैयारियां भी KP में मुकम्मल है। पाकिस्तान से खान दीवानों का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है और इमरान खान को जेल से निकालने के लिए हर हद तक जाने का फैसला, ये क्या कामयाबी किस तरह होगी? स्ट्रीट मूवमेंट में अलीमा खान भी आज पहुंच चुकी हैं बाजोड़, और कश्मीर में लॉन्ग मार्च में 40 शहादतों की खुद तस्दीक और अवाम वहां बदले की बात कर रही है। मुजफ्फराबाद हुकूमत का धड़न तख्ता भी चंद कदमों पर है। रावला कोट समेत चारों तरफ से काफिलों के रुख भी हैं दारुल हुकूमत के, और हालात में अब 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। और 5 अगस्त से पहले सारे मामले को हल करने की कोशिश भी है, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने जो रात को ईरान पर हमले किए कुवैत के हड्डों से, और ईरान के शहर नूराबाद पर ही हमले हुए, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे की बमबारी थी। सेंटकॉम ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल कुवैत के कैंप आरिफ जान से मारे, और जो हमरा सिस्टम है इनका आरिफ जान में मौजूद है, यहाँ से हमले ईरान को पता थे कि ये लॉन्चर्स यहीं पर मौजूद हैं, इसीलिए कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले करके पहले इन्हें कमज़ोर भी किया गया। इसलिए हमलों में कमी थी। ईरान के शहर खुस्तान में वहाँ तेल की पुरानी रिफाइनरी पर हमला हुआ जो इराक की सरहद के करीब है। अभी तक ये हमला कन्फर्म नहीं हुआ कि ये रिफाइनरी पर था या मिलिट्री बेस पर। तेल की तवानाई के ढांचों पर हमलों से अब गुरेज किया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अमरीकी अफवाज ने इन हमलों में किसी मखसूस मकाम का नाम नहीं लिया, कि वैसे तो इसको बड़ा शदीद लहर के तौर पर हमला कहा जा रहा है, लेकिन कोई नई मुहिम नहीं थी। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल कूपर का कहना था कि ईरान की मिसाइल फौज को मफलूज करने का 10 से 14 दिन का मंसूबा अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर, और उसे समझ नहीं आ रही कि इसका इंतखाब करे या ना करे। ये हमले अमेरिका के इंतहाई कमज़ोर तरीन हमले थे। हालांकि ट्रंप के बहुत बड़े बड़े दावे थे कल, और ईरान ने इन हमलों के फ़ौरन आधे घंटे के अंदर अंदर पहले उर्दन पर हमलों का जवाब दिया और 5 बैलिस्टिक मिसाइल उर्दन पे मारे, जिसे उर्दन ने दावा किया कि 5 मिसाइल रोक लिए। ये दोनों हमले ईरान के खमीन और तबरेज़ से हुए, और ये दोनों शहर इसलिए अहम है कि तबरेज़ में ईरान ने दोबारा तामीर शुदा मिसाइल बेसिस बनाई हैं, और ये उर्दन का जो मुवाफ़िक सालसी अड्डा था वो यहीं से तबाह हुआ। और खमीन वो शहर है जहाँ से ईरान ने मंगल के दिन सरप्राइज़ हमला किया था, और इन दोनों शहरों पर ट्रंप का दावा था कि इसने मिसाइल लॉन्चर्स भी ख़त्म कर दिए हैं और तनसीबात भी उड़ा दी थी। अब ये जो 5 हमले उर्दन ने रोके, इसकी असल तफसील मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये क्यों इतनी अहम है। कामयाब हमलों का नुकसान तो पता है, लेकिन ये रुकते हुए हमले अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान बनते जा रहे हैं। ईरान ने इसके अलावा जो कल एक नया महाज खोला है, नया सरप्राइज, जो खलीज अदन और अबनाए हरमज से बाहर जाकर मिस्र में अमरीकी तनसीबात पर हमला हुआ। ये बज़ाहिर तो हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन ये ईरान का अमेरिका को पहले वार्निंग थी कि ये जंग फैलेगी, बाबुल मंदब जिस तरह बंद हुई। अब ये हमला करके इन्होंने खलीज फार्स और मशरिक़ वुस्ता से दूर भी मिस्र की समुद्री हदूद में अमरीकी तजारती जहाज़ों को भी निशाना बनाया। ये इनकी सलाहियत का बहुत बड़ा सबूत है। मिस्र के दमियात बंदरगाह, आपको पता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर की गैस के सबसे बड़े ज़ख़ीरे LNG के स्टोरेज यूनिट हैं, जहाँ ये हमला हुआ और आग फैली। मिस्र का ये सबसे बड़ा कुदरती गैस का एक्सपोर्ट टर्मिनल है, जहाँ से यूरोप को LNG फराहम की जाती है। ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा, और ये इस बात का सबूत है कि ये तराज़ा मशरिक़ वुस्ता के रवायती जंगी खिते से बहुत आगे जा चुका है। उसके बाद तेल की कीमतों में 8% इजाफा भी फ़ौरन हुआ, और ये मिस्र में पहली दफ़ा हुआ है। इसीलिए वहाँ के फील्ड मार्शल की भी चीखें अब आपको सुनाई दी जा रही हैं। और ट्रंप ने तो कहा वही कि सख्त कार्रवाई करूंगा, लेकिन अब ये सारा मामला दावों की हद तक है। अमरीकी जंगी तज्जिया निगार, अमरीकी मीडिया, न्यूयॉर्क NBC, ये न्यूयॉर्क पोस्ट, ये खबरें दे रहे हैं कि ट्रंप ने कल जो कौमी सलामती की अपनी मीटिंग में अपनी टीम पर शदीद गुस्सा किया कि ना तो मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हो रहा है और ना ईरान किसी डील पर तैयार हो रहा है। इसकी टीम के लोग भी सख्त परेशानी का शिकार हैं कि ट्रंप की पहले कौन सी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोकें, पिकैक्स के माउंटेन पर हमला करें, अबनाए हरमज को दोबारा खुलवाएं, उसके लिए ऑपरेशन करें, या ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को बंद करें, या फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये इनमें से पहले कौन सा काम करें, क्योंकि इनमें से एक भी नहीं हो रहा।
وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ 14 دن میں ہم ایران پر شدید بمباری کریں تو ایران مذاکرات پر آ جائے گا، میزائل پروگرام ہم بند کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اسلحے کے ذخائر ہمارے اپنے بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اب ہم اگلے حملے کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، دفاع کے قابل نہیں رہیں گے۔ وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ سفارت خاری سے معاملات حل کرتے ہیں، اور نائب صدر کہہ رہا ہے اسرائیل کو نکالیں تب معاملہ حل ہوگا۔ اور ٹرمپ ان سب کے بیچ میں ایک دن دھمکی ایک دن مذاکرات، ایک دن دھمکی ایک دن مذاکرات، یہ پچھلے 50 دن سے چل رہا ہے۔ یہ اب انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اگر امریکہ کی ساری بیریاں بھی لگا دیں، یہاں نیوکلیر ہتھیار بھی استعمال کر لیں، اور اگر یہ کھلوا بھی لیں اسے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بحری جہاز وہاں اس خطرے والے راستے سے گزرنے پر تیار نہیں ہے۔ لارڈز آف لندن کسی ایک جہاز کی بھی انشورنس کرنے پر ابنائے ہرمز میں تیار نہیں۔ تو ٹرمپ کی جتنی مرضی ٹویٹس آتی رہیں، جنگ بندی کی، جنگ شروع کرنے کی، سیز فائر کی، غصے کی، پیار کی، ناراضگی، اس کی ابنائے ہرمز میں جو موجود تیل بردار جہاز ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ انشورنس کو دیکھتے ہیں، وہ خبریں نہیں دیکھتے، وہ وہاں جانے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ عرب امارات کی جس برآمدات کو دیکھتے ہیں جو لاکھوں بیرل تیل کم ہو رہا ہے، وہ تھوڑا بہت جو نکلتا تھا متبادل راستوں سے وہ بھی رک گیا ہے۔ وہ سعودی عرب کی تیل کی سپلائی کو دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ 15 اگست تک تمام ریفائنریز سعودی عرب کی بند ہیں۔ اس وقت سعودی عرب حالت جنگ میں، اس حالت میں کہ ریاض میں رات کو اچانک خطرناک دھماکے ہوئے، انٹرنیشنل ایئرپورٹس تک سارے بند کر دیے گئے۔ اور اب دیکھیں جو سعودی عرب نے حالیہ حملے کیے اس کا انہیں خود کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ بظاہر انہوں نے جو فضائی حملے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق میں بھی کیے، شرکت ضرور کی، لیکن اب وہ راؤٹرز کا دعویٰ ہے کہ خود محمد بن سلمان اور اس کے وزیر دفاع واشنگٹن میں امریکی نائب صدر سے ملاقات میں کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ اب ہم مزید حملے نہیں کر سکتے، آپ بھی نہ کریں، کہ یہ غیر متوقع خطرات ہمارے لیے نئے دروازے کھول رہے ہیں، ہماری ریفائنریاں، بحری گزرگاہیں، ہمارے جہاز مزید خطرے میں ہیں۔ اب سعودی عرب بھی دنیا کی طرح، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی کابینہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں یا سیکورٹی جرنیل ہیں ان کی طرح پریشان ہے سارے کہ یہ جنگ کا اصل مقصد ہے کیا۔ فضائی بمباری تو چلے آسان ہے، بمبار طیارے نے بم پھینک دیا، لیکن وہ حکمت عملی کیا ہے کہ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ لڑتے لڑتے یہ معیشت کی تباہی بربادی پھر رہی ہے، اور اس وقت ایران تو انتظار کر رہا ہے کہ امریکہ میں موسم خزاں آئے تاکہ وہ اس گوریلا جنگ کو لمبا کرے۔ موسم خزاں آپ کو پتہ ہے ستمبر سے 30 نومبر کے درمیان، جس میں امریکہ کے تیل کے ذخائر کا سب سے بڑا معاملہ ہے، اور پھر ان کی امید ہے کہ ٹرمپ اچانک افغانستان سے نکلنے کے سرنڈر کی طرح کا سرنڈر اعلان کرے۔ 42 دن کی بمباری میں ایران کے لانگ رینج میزائل جو زیر زمین سرنگوں میں ہیں ان کے تہوں میں بنکر بسٹر تک نہیں پہنچ سکے ان کے، اور اگر مزید بھی کرتے رہیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ یہ زیر زمین شہر آپ کو پتہ ہے زرگوز کے پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں گرینائٹ کی چٹانیں ہیں، مضبوط کنکریٹ ہے، اور جو سٹیل کی دیواریں لگائی ہیں، تو وہاں اور پھر ان حالات میں جہاں امریکہ کے ریڈار، دفاعی نظام، سینٹر یہ سارے تباہ ہو چکے ہوں، تو اسلحے کے ذخائر بھی اتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں کہ ابھی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ دیکھیں ان کے پاس 2300 پیٹریاٹ میزائل تھے، اب یہ کم ہو کے 800 کے قریب رہ گئے۔ انہیں بھی اگر 3 حصوں میں دفاع کے آپ تقسیم کریں ہر محاذ پر تو 280 میزائل بچتے ہیں ہر جگہ۔ انہیں دوبارہ بنانے کے لیے جو نایاب معدنیات چاہیے وہ تو چین کے کنٹرول میں، اسی لیے ایران اپنے ہر روکے جانے والے حملے کو بھی گنتا ہے، باقاعدہ انٹرسیپٹر میزائل کتنے رہ گئے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اب اس جنگ کا جو سب سے بڑا خطرناک مرحلہ ہے وہ ابھی آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ٹرمپ اس جنگ میں اب نہ تو اسے فیس سیونگ مل رہی ہے، نہ اسے سیف ایگزٹ، نہ نکلنے کا راستہ، نہ شرمندگی سے بچنے کا راستہ۔ اور 6 مہینوں میں اب یہ جو بیانیے کی لڑائی تھی کہ امریکی بالادستی اس نے بنا لی، سپر پاور بنا لی، اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر ایران کے یہ آبنائے ہرمز پر ٹیکس وصولی نظام کو تسلیم کرے تو وہ آبنائے ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی تھی وہاں ٹیکس کا نظام نہیں تھا، وہ ایران کے کنٹرول میں دینے کا مطلب اسے قانونی ماننے کا مطلب بیانیہ اور الیکشن فارغ۔ اب اسے خطرہ ہے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ امریکی ہتھیار بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں یا تو یہ پھر نیوکلیر حملے کی طرف جا سکتا ہے یا امریکی فوجی زمینی آپریشن کے لیے لازم و ملزوم ہو جائیں گے۔ وجہ مڈ ٹرم سے پہلے یا تو ایران سے مطالبات منوانے ہیں جو کسی صورت پر ماننے کے لیے، یا پھر یہ نیوکلیر حملہ۔ اب اس میں اس کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ بھی بن چکا ہے جو خود اس نے تسلیم کیا، ایران کے ساتھ روس کے علاوہ چین کی بہت بڑی غیبی مدد، ان کا کردار انتہائی اہم۔ ٹرمپ نے خود جا کے چینی صدر سے درخواست کی تھی کہ ایران کو اسلحہ نہ دے، اس کے باوجود کل ایران کو 450 نئے جدید راکٹ لانچرز اور میزائل ملے ہیں، اور یہ ملے ہیں پاکستان کے راستے۔ یہ دوسری کھیپ تھی، اور یہ اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں جو ٹرمپ نے کہا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تو اس کی خلاف ورزی ہے، میں مایوس ہوں، اس کا بیان ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی آپ دیکھ لیں یہ ہوا، وہ بھی اس معاملے سے جڑی ہوئی ہے جو نیٹو کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور روس نے بھی پولینڈ کی فضائی حدود میں جو ان کی کروز میزائل، وہاں پولینڈ کے شہر ہے لوبلن، وہاں سے 100 کلومیٹر دور، یوکرین سے دور ہے، وہاں میزائل کروز ان کا گرا ہے،
اور امریکہ اور یورپ نے ظاہر ہے یوکرین کو جس طرح روس کے خلاف پراکسی جنگ کے طور پر استعمال کیا، روس بھی وہی جواب امریکہ یورپ کو ایران کے ذریعے دے رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی اڈوں کی معلومات بھی آ رہی ہیں، ہائپرسونک میزائل بھی مل رہے ہیں، یہ ساری وہ غیبی امداد ہیں کہ تیل کی تنصیبات کے حملے میں یورپ کی سپلائی لائن کو، عرب ممالک کے تیل کو بند کر کے دیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں تیل کی قیمتیں اور تنصیبات کے حملوں کے بعد آپ دیکھیں کہ عالمی رسد اور بندرگاہوں میں کل رات وال سٹریٹ کے آپ صرف دیکھ لیں، ایک رات میں صبح، دوپہر اور شام 3 اوقات میں جو 3 جھٹکے لگے، ان سے اندازہ کریں کہ 3 کھرب ڈالر مارکیٹ میں اوپر نیچے ہوئے۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے۔ 40 سے 60 ڈالر جو بیرل تیل کی فی قیمت تھی جنگ سے پہلے، اب وہ 80 سے 100 ڈالر کی بریکٹ میں جا چکی ہے۔ 100 ڈالر بیرل اب ایک معمول بن چکا ہے۔ تو یہ وہ بحران ہے جو 1970 میں نظر آیا تھا، جہاں 3 ڈالر سے 30 ڈالر تک معاملہ پہنچا تھا۔ تو قیمتوں کے شفٹ میں دنیا میں ظاہر ہے جو بحران اب آگے مزید بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ کام تو ہو نہیں رہا، یہ اب کنٹرول میں کسی کے نہیں رہنا۔ امریکہ کے اپنے 39 کھرب ڈالر کے اس وقت مالیاتی نظام کا معاملہ یہاں تک کہ مزید امریکی ڈالر پرنٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب آپ ان معاملات کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو دیکھیں یہ اصل میں جو انٹرنیشنل گیم ہے، یہ اسلامی ممالک ہدف ضرور ہیں۔ سعودی عرب جس طرح شامل ہوا، یمن سے اب تک مصر تک اور عراق تک یہ جنگ پہنچ چکی ہے، اب اس میں نقصان بلا شبہ اسلامی ممالک کو ہو رہا ہے۔ ہدف اور نشانہ بظاہر امریکہ اسرائیل کا ایران ہے، جو اب گلوبل سپر پاور بننے لگے، لیکن اصل مقصد تھا ان تمام ممالک کو ایک ایک کر کے اتنا کمزور، اتنا گرانا ہے۔ پاکستان میں چونکہ خان کی حکومت گرا کے قید میں ڈال کے جو فیلڈ مارشل کو لا کے یہ انہوں نے بڑی آسانی سے بظاہر تو کر لیا، لیکن پھر انہیں افغانستان میں جنگ بھی لگانی پڑی۔ اب وہ تمام اہداف پورے کرنے، جس میں پاکستان کو چین سے دور کرنا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنا ہے، امن و امان کے اعتبار سے اینٹ بجانی ہے، اور سب سے بڑا خطرناک معاملہ عوام اور فوج کے درمیان۔ اس وقت دیکھیں پاکستان کو تو ایران اور چین کے درمیان پل بننا تھا، افغانستان سے سی پیک اور تجارتی کوریڈور بنانے تھے، ایران سے گیس لینی تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ افغانستان سے تو لڑائی ہے، جنگ ہے، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہو چکے ہیں وہ بلوچستان ہاتھوں سے نکل رہا ہے، کشمیر الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں سول وار نظر آ رہی ہے، اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ صرف اس اگست کے مہینے میں 3 بڑی تحریکیں ملک میں چل رہی ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوا، جو خون کی ہولی کھیلی گئی، کشمیر کا لانگ مارچ مظفر آباد پہنچنے کے لیے اس وقت چاروں راستوں سے نکلا ہوا ہے۔ ان کے جو رہنما ہیں ان کا تو بھی دعویٰ آیا، اسٹیٹمنٹ آئی کہ شہادت قبول ہے لیکن سرنڈر نہیں کریں گے، اپنے حقوق لیے بغیر نہیں ہٹیں گے۔ 53 دنوں میں 100 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور 1000 سے زیادہ شدید زخمی ہیں۔ ابھی سردار عمر نذیر کشمیری کا میں بیان سن رہا تھا، اس نے کہا 3 دنوں میں 40 لوگوں سے زیادہ شہادتیں تو کنفرم کر رہے ہیں وہ۔ پھر پاکستان کے اندر جس وقت جنریشن زی، آپ کو پتہ ہے جس انقلاب کی جو پاکستان میں ڈیو ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری سے وہ شروع ہو سکتا ہے، اور وہ عین ممکن ہے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی کال آئے اور اس میں یہ نوجوان بھی ہوں، تو 3 تحریکیں چل رہی ہوں۔ تو وہاں حالات کیا ہے کہ ایک طرف تینوں صوبوں میں آپ کو سیکیورٹی ادارے اور عوام آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ 2 مہینوں سے اس وقت مکمل طور پر ایک غیر اعلانیہ سول وار جیسا ماحول بنا ہوا ہے، اور فارم 47 کی یہ جو سیاسی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ تو خود دھڑلے سے مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں ہاں ہم نے الیکشن چوری کی ہے۔ پیپلز پارٹی تسلیم کر رہی ہے کہ پنجاب کا الیکشن پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ سندھ کا مان رہی ہے کہ یہاں الیکشن ان کا چوری ہوا، یعنی دونوں پی ٹی آئی کا ہی مینڈیٹ مان رہے ہیں کہ ہم نے چوری کیا، ہم نے چھینا ہے، اور دن دہاڑے کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا بھی نہیں، ہمیں لایا گیا، ہم خود نہیں آئے۔ اور حالات یہ ہیں کہ جو وزیر دفاع ٹیکنیکلی فوج کا سربراہ ہے، وہ شغلیہ دور کے رنگیلے ان کی حرکتیں آل شریف کی دیکھ لیں، خواجہ آصف کی دیکھ لیں، وہ سوشل میڈیا پر نقلی بنی ہوئی امریکی اسرائیلی تصویروں کے فاحش میک اپ اور سٹائل پر فٹ بال کے میچوں پر تبصرے کر رہے ہیں۔ گھر کے حالات کیا ہیں اس وقت کہ جی ایچ کیو میں پھر ہنگامی اجلاس ہے، کیونکہ ادارے کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام نہیں چل پا رہا، 4 سال میں ہم بری طرح فیل ہو چکے ہیں، ہر شعبے ہر ادارے میں ناکام ہے، اب راستہ یہی ہے کہ مارشل لا لگائیں اور خود فرنٹ پر آ جائیں۔ جب ہم نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو خود فرنٹ پہ آئیں۔ اب 24 سے 48 گھنٹوں میں اس معاملات پر بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، کیونکہ جن سیاسی جماعتوں کو لایا گیا وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں۔ محسن نقوی کو بھی آصف زرداری کے پاس بھیجا گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے اس کی، دیکھیں یا تو بیماری کے نام پہ استعفیٰ مانگ لیں یا بلاول کو کم از کم روکیں، کیونکہ ان 24 گھنٹوں میں بہت کچھ کرنا ہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کو قابو کرنے کی بھی کوشش ہے۔ ان کے رہنماؤں کو جو کہا جا رہا ہے، مجھے بھی پیغام بھی دیا نا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی نظام لپیٹ دیں گے کہ ہم میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں آئیں گی، مارشل لا لگا دیں گے اگر 5 اگست لانگ مارچ کی کال دی۔ ذرا غور سے اس بات سنیں، سہیل آفریدی پچھلے 8 9 10 مہینوں سے جو اسٹریٹ موومنٹ ختم کر کے، جلسے جلوس ختم کر کے، خان کی جبری قید اذیت پر پوری تحریک انصاف مل کر ایک ملاقات نہیں لے سکی۔ دیکھیں ان کے پاس اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی پذیرائی ہے، ووٹ بینک کا سپورٹ ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ تو لوگ اسی طرح جڑے ہیں اور مزید جڑتے رہیں گے۔ ان کے 10 مہینوں میں یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا،
کوئی جرنیل نہیں چھوڑا، محسن نقوی سے لے کے ایک ایک شخص کی منت ترلا کر لی ہے، مفاہمت مذاکرات کا راستہ نکالنے کی کوشش کر لی ہے، لیکن انہوں نے 10 مہینوں میں ایک ملاقات تک نہیں کروائی۔ اس دوران علیمہ خان کی جو پذیرائی عوام میں نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا، وہ تحریک انصاف قیادت کو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ مکمل ریلیونٹ ہو جائیں گے، مکمل۔ انہیں اگر سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے، عوامی حمایت چاہیے، تو انہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اب سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں استعفے نہیں دیں گے، 5 اگست کو یہ بڑی کال نہیں دیں گے لانگ مارچ یا دھرنے کی، یا اس دھرنے سے اٹھیں گے نہیں، اسے سوابی کی طرف نہیں شفٹ کریں گے، یا اسے اڈیالہ یا اسلام آباد کی طرف کال نہیں دیں گے کہ جس طرح لاکھوں لوگوں نے کشمیر میں دی ہوئی ہے، تو اس طرح ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپریشن کریں ہم، بے شک ہمیں شہید کریں ہم، آئین قانون جمہوریت کے آخری حد تک جائیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں، اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو سوچ ہے اور راستے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک تو مارشل لا لگا دینا پھر یا روک لینا، دوسرا نئے انتخابات کا اعلان، عمران خان کی رہائی۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے دیکھیں ٹی او آرز طے کرنے، اگست میں یہ عدالتوں میں ڈائریکٹ کیسز لگا کے اگر نہ کریں، صدر سے براہ راست عمران خان کا ایگزیکٹو آرڈر ایشو کروائیں۔ اب اس میں ظاہر ہے عمران خان سے بھی لکھوا چاہیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر یہ سارے خطرے میں ہے کہ اگر ہم یہ مطالبات تسلیم کریں تو پھر ہمیں ہمیشہ عوام کی ماننی پڑے گی، 78 سال کی جو بنی ریاست کے اندر ریاست ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ اب انہیں چاہیے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ، بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح، یہ کوئی جامع حل اس طرح کا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی ہو جائے، تحریک بھی ہو جائے اور مذاکرات بھی کامیاب ہو جائے، اور اس دوران ہم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا بھی کریں۔ اب یہ سارے ٹی او آرز کیسے بنیں گے ان کے ساتھ؟ اڈیالہ جیل کی کیا ایک دم دروازے کھولیں گے؟ ایک دم اڈیالہ جیل کے دروازے تو آپ کو پتہ ہے عوام ہی کھلوا سکتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہو کہ سرنڈر کریں اور جنرل عاصم منیر استعفیٰ دیں، نیا آرمی چیف آ کے نئے اعلان کرے، نئے انتخابات کا، عدالتوں کو آزاد کرے، یہ تو ایک فوری حل ہے اور بہترین حل بھی ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کی طرف سے انہیں اتنی حمایت ہے اس وقت، امریکہ اس وقت اس جنگ میں جو کھڑا ہے ان کے ساتھ پورا تعاون چاہیے، وہ انہیں بھرپور طاقت کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں ان کے لیے فیس ایگزٹ اور فیس سیونگ کا راستہ بھی اب تحریک انصاف کو اور محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر باس، ان سب لوگوں کو مل کے بنانا پڑے گا تحریک انصاف کو پلان بی، کہ دیکھیں یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد معاملات کیسے حل ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ طاقت کے اس مرکز سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں، انہیں راستہ دکھانا ہوگا جس طرح پرویز مشرف کو دکھایا گیا۔ اب اسی لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے کہ حل ان کے پاس بھی نہیں ہے، تحریک چلانے کے بعد بھی، جس طرح ایران کی جنگ میں آپ کو کوئی حل نظر نہیں آتا، اس طرح یہاں بھی معاملہ بالکل ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے دونوں میں سے ایک فریق کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور عمران خان کی آپ کو پتہ ہے خوبی ہے، وہ میدان نہیں چھوڑتا۔ خان سٹیٹس مین ہے، ملکی مفاد میں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار بھی ہے، اور یہ اب ان پہ انحصار کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے 2-4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں نہیں، یا خدا نخواستہ آگے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ دونوں صورتحالوں میں اب یہ دن بڑے اہم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں اگلے 24-48 گھنٹوں میں بہت سے بڑے فیصلے ہوں گے، اور 5 اگست ظاہر کال ہے۔ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ظاہر ہے پوری کی پوری گیم آ کے ٹکتی ہے کہ یہ کیا انہیں ان معاملات تک، اس نہج تک لاتے ہیں کہ ان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ معاملہ مذاکرات میں ہی طے ہونا، یہ بات یاد رکھیں، چاہے احتجاج ہو، ہڑتالیں ہوں، جو مرضی ہو۔ جس طرح کشمیر کی آپ دیکھ لیں، انہوں نے شہادتیں بھی کر دیں، سب کچھ بھی کر لیا، لیکن آخر میں بات آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، یہ دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ چلے گا۔ یہ اب چونکہ ابنائے ہرمز کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے بمباری بھی کری جاؤں، ماری بھی جاؤں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو، اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے ون وے، دونوں اطراف کی بات مان کے انہیں چلنا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ان میں اتنی صلاحیت اور سمجھ آتی ہے، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔